मेरे हाथ कांप रहे थे। इस्त्री करते हुए मेरी सौतेली माँ की कमीज जल चुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ करती, छोटी बहन जोर से चलाती अपनी माँ को बताने दौड़ी थी, और फिर अगले लम्हे ही सारा घर मेरी चीखों से गूंज उठा था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने गरम इस्त्री मेरे हाथ पर रख कर जगह जगह से जला डाला था। मैं रोते हुए इनसे माफ़ी मांग रही थी। अपने सगे बाप को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। काश वो मुझको भी मेरी सगी माँ के साथ ही। मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जिसे सब जानने वाले नेक दिल और साबर कहा करते थे। इसका नाम सफ़िया था। वो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ़ रहती और फिर भी पापा के लिए वक्त निकालती। वो इनके लिए खाना तैयार करती, इनके कपड़े इस्त्री करती और इनके आराम का ख्याल रखती थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि बाबा को कभी इसकी कदर ना हुई। माँ जितनी मोहब्बत करती, इतनी ही बेकदरी के अल्फाज सुनने को मिलते। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। मेरा बस्ता मेरे कंधों पे था और दिल में ये ख्याल कि माँ दरवाजे पे खड़ी होगी और मुझे देखकर मुस्कुराएगी। लेकिन घर के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे बाबा से पूछा कि माँ कहाँ है, क्योंकि वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, मगर बाबा ने कोई जवाब न दिया। इनके चेहरे पे सख्ती थी और इनकी आंखों में एक अजनबियत। मोहल्ले वाले भी हैरान थे और सवाल करने लगे कि सफ़िया कहाँ गई है। 10 दिन गुजर गए। किसी को कुछ समझ ना आई कि वो कहाँ चली गई है। मैं हर रोज़ दरवाजे के पास बैठकर इसका इंतज़ार करती कि अभी वो आएगी और मुझे अपनी गोद में बैठा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 से 20 दिन बाद अचानक बाबा ने घर में कुरान ख्वानी का ऐलान कर दिया और लोगों को बताया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सब लोगों के सामने बाबा ने कहा कि मैंने इसकी मैयत देखी है, लेकिन वो ऐसी हालत में थी कि दिखाने के काबिल नहीं थी, इसीलिए मैंने दफना दिया। मैंने अपनी माँ को ना देखा, ना इसका आखिरी दीदार किया। बस ये सुनकर कि वो अब नहीं रही, मेरा दिल जैसे टुकड़ों में बट गया। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद ही टूट गया है। माँ को दुनिया से गए 4 महीने गुजरे थे कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं इस वक्त भी बच्चे की तरह थी, लेकिन अचानक मुझ पर एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई जिसने मेरी मासूमियत छीन ली। नुसरत मेरी सौतेली माँ बनकर आई, लेकिन हकीकत में वो मेरी मालिक बन गई। बाबा ने इसके सामने मेरी कोई हैसियत ना छोड़ी। वो मुझसे कहने लगे कि ये लड़की अब तुम्हारी नौकरानी है, मैं तुम्हें इसे मुंह दिखाई में देता हूँ, अब जैसे चाहो इसे काम में लगाओ और मैं तुम्हारे और इसके मामले में कुछ नहीं बोलूँगा। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल दहल गया। मुझे लगा कि मेरी माँ तो मर ही गई थी, लेकिन मेरा बाप भी आज से मेरे लिए ज़िंदा नहीं रहा। मैं एक ही दिन में यतीम भी हो गई और अजनबी भी। नुसरत ने मेरी ज़िंदगी को मज़ीद अज़ाब बना दिया। वो मुझे सुबह से शाम तक घर के कामों में लगाई रखती। मैं स्कूल से महरूम हो गई। किताबें और बस्ता एक तरफ रह गए और झाड़ू पोंछा, बर्तन और कपड़े मेरी दुनिया बन गए। नुसरत के दिल में मेरे लिए कोई रहम ना था। वो मुझे ज़रा सी गलती पर थप्पड़ मारती, डांटती और कभी कभी भूखा भी रखती। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने नुसरत को एक बेटी दी। इसका नाम रखा गया निदा। जब निदा बड़ी हुई, 6 साल की हुई, तो मैंने भी जवानी में कदम रख चुकी थी। मैंने सोचा शायद वो बच्ची मेरी बहन होने के नाते मुझसे प्यार करेगी, लेकिन इसका रवैया भी अपनी माँ जैसा ही था। अगर मैं इससे कोई छोटी सी भी भूल हो जाती तो वो फ़ौरन जाकर नुसरत को बता देती और फिर नुसरत मेरे ऊपर गुस्सा निकालती, मुझे मारती और ताहने देती। मेरा दिल चाहता कि चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। मुझे हर दिन यूँ लगता जैसे मैं कैद हूँ, जहाँ मेरी माँ की यादें मेरी वाहिद सहेली थी। मैं अक्सर रात को अंधेरे में चुपके से रोती और अपने रब से दुआ करती कि या अल्लाह मेरी माँ को वापस भेज दे या मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि ये ज़िंदगी तो बस दर्द और जुल्म का एक सिलसिला बन गई थी। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मैं हमेशा दूसरों के मुकाबले में कमतर समझी जाती थी। नुसरत अपने पुराने कपड़े मुझे दे दिया करती थी। वो कपड़े भी अक्सर फटे और पुराने होते थे। मेरे लिए कभी कोई नया जोड़ा ना खरीदा जाता था। ईद हो या कोई और मौका हो, सबके लिए कपड़े आते, लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ वही मिलता जो दूसरों के इस्तेमाल के बाद रह जाता। मेरी माँ का कुछ पुराना सामान अभी तक घर के एक कोने में रखा हुआ था। मैं वही इस्तेमाल कर लेती थी, लेकिन इस पर भी बाबा ने कभी तवज्जो न दी। वो कभी मुझे कोई अच्छी चीज़ ना दिलाते। माँ खुद पढ़ी लिखी औरत थी। वो अपने ख्वाब और ख्वाहिशात रखती थी,
لیکن بابا نے ہمیشہ اسے دبایا، اس کی آواز کو دبا دیا، یہاں تک کہ وہ آدھی نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ بابا کہتے تھے کہ اس دماغی بیماری میں آ کر وہ کہیں چلی گئی ہے اور پھر کسی گاڑی کے نیچے آ گئی تھی، جیسے میری ماں کے مرنے کو بھی ایک الزام اور بہانہ بنا دیا گیا ہو۔ میں اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو میری زندگی ایسی نہ ہوتی، مجھے کبھی یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ میرے لیے ڈھال بن جاتی اور نصرت کو کبھی میرے قریب نہ آنے دیتی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری ماں اب صرف یادوں میں تھی۔ ایک دن نصرت نے مجھے کھانے کے لیے سالن دیا۔ پہلے بھی کئی بار وہ مجھے باسی سالن دیتی تھی، لیکن اس دن جو سالن میرے سامنے رکھا گیا وہ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ اس سے عجیب بدبو آ رہی تھی اور وہ بھنڈی کا سالن تھا۔ نصرت نے کہا کہ چپ چاپ کھا لو ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ میں پہلے ہی 2 دن کی بھوکی تھی، اسی لیے پیٹ بھرنے کی خاطر میں نے وہ سالن کھا لیا۔ لیکن کھانے کے بعد میرا پیٹ درد سے پھولنے لگا، اندر ایک جلن سے شروع ہو گئی اور ایسا لگا جیسے کچھ اندر سے پھٹ رہا ہو۔ میں ویسے ہی دبلی پتلی تھی، ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، لیکن اب میرا پیٹ اتنا پھول گیا کہ عجیب سا منظر بننے لگا اور لوگوں کو دیکھ کے لگتا کہ میں جیسے میں ماں بننے والی ہوں۔ نصرت نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور نہ جانے کس شیطانی سوچ میں آ کر اس نے یہ بات بابا اور محلے کی عورتوں میں پھیلا دی کہ یہ مریم تو ماں بننے والی ہے، اس کا 4تھا مہینہ چل رہا ہے۔ سب حیران ہو گئے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کس کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھی ہے۔ سب مجھے گندے لفظوں میں یاد کیا اور مجھے ایسے تانے دیے کہ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ یہاں تک کہ بابا نے بھی مجھ پر یقین نہ کیا۔ انہوں نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور میں بے ہوش ہو گئی، زمین پر گر گئی۔ جب میری حالت زیادہ خراب ہو گئی تو مجبوری میں مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ حمل نہیں ہے بلکہ پیٹ میں انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول گیا ہے۔ 1 دن کے لیے اسے اسپتال میں رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے جسم میں زہر پھیل رہا ہے۔ سرکاری اسپتال تھا، اسی لیے زیادہ خرچہ نہ آیا، ورنہ شاید یہ لوگ مجھے یہاں بھی نہ لاتے۔ میں ہسپتال کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچتی رہی کہ میری بیماری کو بھی میرے گناہ کا نام دیا گیا تھا۔ مجھے خود ہی باسی سالن کھلا کر بیمار کیا گیا اور پھر میرے ہی خلاف یہ الزام بنا دیا گیا۔ میں نے گناہ کیا ہے۔ میرا دل رو رہا تھا کہ یہ کیسی عورت ہے جس نے مجھے ہمیشہ دکھ دیا، ظلم کیا اور میرے باپ نے بھی کبھی میرا ساتھ نہ دیا۔ میں سوچ رہی تھی کیا اسے کبھی کوئی سزا ملے گی یا یہ ساری زندگی مجھ پر اسی طرح ظلم کرتی رہے گی۔ میری ایک ہی اسکول کے زمانے کی دوست تھی جس کے ساتھ میری تھوڑی بہت دوستی تھی۔ جب میں گھر کا راشن لینے جاتی تو کبھی کبھی اس کے گھر میں 5 منٹ کو بیٹھ جاتی۔ اس کی ماں میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، مجھے اپنی بیٹی کہتی اور کبھی کبھی مجھے جلدی جلدی کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی دے دیا کرتی اور کچھ پیسے بھی۔ لیکن اگر یہ کسی کو علم ہو جاتا تو میری خیر نہیں تھی۔ وہ تو اب کالج میں پڑھ رہی تھی، اپنی کتابیں مجھے دے دیتی تاکہ میں بھی کچھ پڑھ سکوں۔ اس کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ میری پڑھائی تک چھڑوا دی گئی ہے۔ میں جب اس کو دیکھتی تو سوچتی کہ میری ماں اگر زندہ ہوتی اور میرے باپ کے اندر غیرت ہوتی تو آج میری زندگی بھی ایسی ہونی تھی۔ میری دوست کی ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی بیٹا صبر کر، تیرا وقت بھی آئے گا، جب صبر حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ لیکن کون تھا جس نے انصاف کرنا تھا؟ جب میرے اپنے باپ کو ہی خیال نہیں تھا تو پھر انصاف کہاں سے ہونا تھا؟ ایک دن میرے بابا اور نصرت کی شادی کی سالگرہ آنے والی تھی۔ نصرت نے کئی دن پہلے سے ضد شروع کر دی تھی اور آخر کار بابا نے اسے 10,000 کا ایک بہت مہنگا اور خوبصورت سوٹ لے کر ہی دیا تھا۔ اس دن وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور صبح ہوتے ہی مجھ سے کہنے لگی، یہ میرا سوٹ استری کر دو، آج میں پورا دن اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں گی۔ تم نے میری بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہے اور گھر کو بھی چمکانا ہے۔ اس نے اتنی لمبی چوڑی لسٹ سنائی کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا سارا دن کاموں میں گزر جائے گا۔ میں نے سوچا کہ پہلے سوٹ استری کر دیتی ہوں تاکہ باقی کام سکون سے ہو جائیں۔ وہ سوٹ واقعی نہایت خوبصورت اور نازک تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ استری کرتے وقت مجھے بالکل پتہ نہ چلا اور قمیض کا دامن کے عین اوپر کا حصہ بری طرح جل گیا۔ میرا دل دہل گیا، میری روح جیسے فنا ہو گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اسی وقت میری چھوٹی ستیلی بہن نے یہ منظر دیکھ لیا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور زور زور سے چلانے لگی، امی امی، مریم نے آپ کا سوٹ جلا دیا ہے، مریم نے آپ کا سوٹ جلا دیا۔
ادھر سے نصرت کی آواز آئی کہ کیا، اور وہ غصے بھری ہوئی میری طرف لپکی۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے میں کوئی دشمن ہوں اور وہ کوئی سپاہی ہے جو دشمن کو ختم کرنے آیا ہو۔ اس نے سوٹ کو دیکھا، سوٹ واقعی اس طرح جل گیا تھا کہ اب اس کا کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا، وہ مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ نصرت نے مجھے غصے سے اس طرح دیکھا اور مجھے لگا وہ اسی لمحے میری جان لے لے گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ استری چھین لی جو ابھی تک بجلی میں لگی ہوئی تھی۔ ادھر بابا بھی دوسرے کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ تیار ہو رہے تھے اور چونکہ ان کا دن خوشیوں سے بھرپور ہونا تھا اور اب میری وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بھی غصے میں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کچھ نہیں، لیکن ان کی خاموشی نے مجھے اور کمزور کر دیا۔ نصرت نے وہی گرم استری اٹھائی اور میرے بازو پر رکھ دی۔ میری چیخیں نکل گئیں، میں معافیاں مانگنے لگی، لیکن نصرت کا غصہ قابو میں نہ آیا۔ وہ بار بار استری کو میرے بازو پہ لگاتی رہی اور میری چیخوں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی رہیں، لیکن محلے والے کبھی کسی کے معاملے میں زبان نہیں کھولتے تھے۔ میں درد سے تڑپتی رہی، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ بابا مجھے بچا لے، لیکن بابا نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ جب میں نے بابا کی طرف دیکھا تو مجھے لگا شاید وہ کچھ کہیں گے، لیکن ان کے ہونٹ بند تھے۔ نصرت کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے میرے بازو کو کئی جگہوں سے جلا ڈالا، یہاں تک کہ مجھے غشی کا سا دورہ ہونے لگا۔ میں کونے میں بیٹھ گئی، میرا جسم جلنے کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ میں نیم بے ہوش تھی، لیکن پھر بھی مکمل طور پر بے ہوش نہیں ہو رہی تھی۔ نصرت نے اس وقت میرے سامنے کھڑے ہو کر وہ بات کہی جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اس نے کہا تیری ماں بھی ایسی ہی تھی، اس نے بھی کسی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، تبھی تیرے باپ نے اس کی زندگی ختم کر دی تھی، اور تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں جھک گئیں۔ نصرت نے مزید کہا کہ سچ جاننا ضروری ہے تاکہ یہ ہمیشہ ڈری رہے۔ اس نے یہ سوٹ بھی جان بوجھ کر جلایا ہے تاکہ ہمارا دن خراب ہو۔ بابا کچھ نہ بولے، لیکن پھر آہستہ سے کہہ دیا کہ نصرت بس کر دو، کیا کہہ رہی ہو؟ نصرت نے کہا کیوں نہ بتاؤں اس کو، یہ جاننا چاہیے کہ اس کی ماں کا انجام کیسے ہوا تھا۔ تم نے ہی اس کا گلا دبا کر اسے ختم کیا تھا اور پھر کہیں پھینک آئے تھے۔ یہ بھی وہی انجام دیکھے گی۔ یہ سن کر میرا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ بار بار گونجنے لگے کہ میری ماں کو ایکسیڈنٹ میں نہیں بلکہ میرے باپ نے اس دنیا سے روانہ کیا تھا۔ بابا کی خاموشی میرے لیے سب سے بڑا ثبوت تھی۔ نصرت پھر سے ضد کرنے لگی کہ اس کے لیے نیا سوٹ لیا جائے، اور بابا نے خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ وہ ایک اور مہنگا سوٹ لے آئے اور خوشی خوشی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر سیر سپاٹے پر نکل گئے۔ اس وقت میں اپنی جلی ہوئی بازو کو پکڑ کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ گھر میں مرہم یا دوا کچھ نہیں تھا۔ میں ایسے بیٹھ گئی جیسے زندہ لاش ہوں، نہ رونے کی ہمت بچی نہ کسی کو پکارنے کی۔ اپنی بازو کو جگہ جگہ سے دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری قسمت کی ساری محرومیاں میری جلد پر نقش ہو گئی ہوں۔ میرے بازو کے چھالے اور جلی ہوئی کھال مجھے بار بار یاد دلا رہے تھے کہ میری زندگی بھی اسی طرح جلا دی گئی ہے۔ میرے باپ نے میری دنیا برباد کر دی، میری ماں کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا اور مجھے اس عورت کے حوالے کر دیا جس نے مجھے نوکرانی سے بھی بدتر زندگی دی۔ میرا باپ ہی اس سب کا ذمہ دار تھا۔ اگر وہ چاہتا تو میری ماں زندہ رہتی اور میں آج خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اس نے اپنی خود غرضی کے لیے میری ماں کو بھی ختم کر دیا اور مجھے ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں دے دیا جو میرے لیے ہمیشہ زہر کی طرح تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا مجھے پولیس کے پاس جا کر سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ کیا اگر میں سچ بولتی تو میری ماں کے لیے کچھ انصاف مل سکتا تھا؟ کیا مجھے اپنے زخم دکھا کر سب کو بتانا چاہیے تھا یہ سب میرے اپنے باپ کی وجہ سے ہوا؟ لیکن اگلے ہی لمحے دل نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہے، بیٹیاں اپنے باپ پر بڑے بڑے ظلم سہ لیتی ہیں، وہ زبردستی شادیاں بھی کروا دیتے ہیں، جائیداد میں حصہ بھی نہیں دیتے، بیٹیوں کے خواب چھین لیتے ہیں، ان کے دل کے چراغ بجھا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹیاں اپنے باپ کے خلاف نہیں جاتی، اور شاید جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ باپ کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ اگر میں کچھ بھی کرتی تو میری ماں واپس تو نہیں آ جاتی۔ اسی جلے ہوئے ہاتھ پر میں نے ایک کپڑا باندھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جلے ہوئے زخم پر کپڑا نہیں باندھنا چاہیے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مکھیاں مجھے مسلسل تنگ کر رہی تھی، زخم کو چھو کر مزید درد پیدا کر رہی تھی، اسی لیے میں نے کپڑا باندھ لیا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے گھر کے کام شروع کر دیے، کیونکہ میری سوتیلی ماں جاتے جاتے مجھے دھمکی دے گئی تھی کہ اگر میں اس کی واپسی تک گھر کو
چمکتا ہوا نہ دیکھوں تو میں تیرا دوسرا بازو بھی جلا دوں گی۔ میں زخم کے درد کو بھلائے جھاڑو دیتی رہی، برتن دھوتی رہی اور فرش صاف کرتی رہی۔ میرے جسم کا ہر حصہ درد سے کانپ رہا تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ رک جاؤں۔ جب سارا کام ختم کر لیا تو میں اپنے اس کمرے میں آ گئی جو حقیقت میں ایک اسٹور روم تھا۔ ایک طرف پرانا کباڑ رکھا تھا اور دوسری طرف میرا بستر بچھا دیا گیا تھا، اور وہیں بستر میری ساری دنیا تھا۔ میں وہاں آ کر لیٹ گئی اور روتی رہی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں سوچتی تھی کیا میری زندگی ہمیشہ اسی طرح گزرے گی؟ کیا کبھی سکون اور خوشی کا کوئی لمحہ میرے حصے میں نہیں آئے گا یا نہیں؟ اس گھر میں میرا حال یہ تھا کہ نہ صرف اندر کے کام مجھ سے کروائے جاتے تھے، بلکہ وہ سب کام بھی مجھ پر ڈال دیے جاتے تھے جو اصل میں میرے باپ کو کرنے چاہیے تھے۔ میں ہی راشن لینے جاتی تھی، کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اسے ٹھیک کروا کے لاتی تھی۔ پانی بھرنے جانا بھی میرا کام ہی تھا، اور بجلی کے خراب بٹن یا چھوٹے موٹے مرمت کے کام بھی مجھے ہی کرنے پڑتے تھے۔ مجھے اب یہ سب کچھ آتا تھا کیونکہ برسوں سے یہ کام کرتے کرتے میں نے سیکھ لیا تھا۔ حالانکہ یہ سب میرا فرض نہیں تھا، میرا جسم بھی ان سب کاموں سے تھک جاتا تھا، لیکن پھر بھی مجبوری کے تحت مجھے سب کرنا پڑتا تھا۔ اس دن میری بازو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی اور درد مسلسل بڑھ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے راشن لینے کے لیے محلے کی دکان پہ جانا پڑا۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں حیران رہ گئی کیونکہ میری ایک پرانی سہیلی وہاں کھڑی تھی اور وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً آگے آئی اور میرے بازو پر نظر پڑتے ہی چونک گئی۔ وہ کہنے لگی جی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں نے دل ہی دل میں ایک آہ بھری اور کہا کہ میرے ساتھ یہی ہونا تھا، جن کے مائیں نہیں ہوتی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ پھر اس نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی کہ میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے لگا تھا کہ آج تم ضرور آؤ گی، اسی لیے میں 2-3 دن سے یہیں کھڑی تھی، تمہیں دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ تمہارے گھر میں تو آنا ممکن ہی نہیں ہے، وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ کون سی بات؟ اس نے کہا کہ تمہیں سن کر حیرانی ہوگی، لیکن تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ میں نے اس کی بات سرسری سنی کیونکہ میں دکاندار کو چیزیں بتا رہی تھی کہ یہ ڈال دو اور وہ بھی ڈال دو، اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ پھر مجھے تسلی دینے یا پیسے دینے کی بات کرے گی، لیکن میں اس کے پیسے کبھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ پہلے تو تم میرے ساتھ ہسپتال چلو، میں تمہارے بازو کی مرہم پٹی کروا دیتی ہوں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اگر مرہم پٹی کروا دو گی اور نصرت کو پتہ چل گیا تو وہ الزام لگائے گی کہ میں کسی یار سے علاج کروا کے آئی ہوں۔ پہلے جب میرا پیٹ انفیکشن سے پھول گیا تھا تو اسے بھی گناہ بنا دیا تھا، اب بھی یہی کرے گی، اسی لیے یہ ممکن نہیں۔ میری سہیلی نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ پھر میری ضروری بات سن لو، تمہیں سن کے یقین نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی بات حیران نہیں کر سکتی۔ ساتھ ساتھ میں دکان والے کو کہہ رہی تھی کہ چاچا سامان ڈال دیں۔ دکان والا بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی بازو پہ اتنی بڑی چوٹ لگی ہے تو یہ اتنا سامان کیسے اٹھا کے لے کے جاؤ گی؟ میں نے کہا چاچا آپ فکر نہ کریں، میں لے جاؤں گی، بس آپ سامان ڈال دیں۔ میری سہیلی نے تب آہستہ آواز میں کہا کہ ایک عورت تمہارے بارے میں پوچھنے آئی تھی اور وہ بالکل تمہارے جیسی لگتی تھی۔ مجھے تو لگا کہ وہ تمہاری ماں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے بعد میں کہیں گھر بدلے ہیں، اسی لیے شاید وہ صحیح پتہ نہ ڈھونڈ سکی۔ اس نے اپنا نام صفیہ بتایا۔ جب اس نے یہ نام لیا تو میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میری ماں کا نام بھی صفیہ ہی تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی دور کے رشتہ دار ہو، لیکن اس نے کہا اس کے بال بالکل تیرے جیسے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی تیرے جیسے، اور اس کا چہرہ تو بالکل تیرا عکس تھا۔ مجھے تو تیری ماں کی شکل ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن تجھے تو یاد ہے نا؟ میں نے آہستہ سے کہا ہاں مجھے یاد ہے، جب وہ گئی تھی تو میں 12 سال کی تھی اور سب کچھ دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل تھی۔ وہ بولی پھر وہ عورت یقیناً تیری ماں تھی۔ میں یہ سن کر حیرانی میں ڈوب گئی، کبھی خوشی کے آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگتے اور کبھی غم کی شدت سے میرا دل کانپنے لگتا۔ میں نے بےقراری سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں گئی؟ میری سہیلی نے کہا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ اتوار والے دن صبح 10 بجے میرے گھر آ جانا، میں اپنی دوست کو بلا لوں گی تاکہ تم دونوں کی ملاقات ہو سکے، تم بھی اتوار کو آ جانا۔ میری جان میں جان آئی، لیکن ابھی 2 دن باقی تھے اور وہ 2 دن میرے لیے صدیوں جیسے لگنے لگے۔ ہر لمحہ انتظار میں کٹ رہا تھا۔ میں بار بار سوچ رہی تھی
یہ خواب تو نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن پھر خود کو یقین دلاتی کہ اگر وہ عورت واقعی میری ماں ہے تو مجھے ضرور ملے گی۔ اتوار کی صبح میں جلدی جانا چاہتی تھی، لیکن نصرت نے میرے سامنے پھر لمبی چوڑی لسٹ رکھ دی، گھر کے سارے کام میرے ذمہ لگا لیے۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ ظلم ہمیشہ اسی پر ہوتا ہے جو ظلم برداشت کرتا ہے۔ میں نے بھی ہمیشہ برداشت کیا، اسی لیے میرے ساتھ یہ سب ہوتا رہا۔ لیکن پھر دل نے کہا کہ اگر آج نہ بولی تو کب بولو گی؟ میں نے نصرت سے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے اور مجھے جانا ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تیرے منہ میں بھی زبان ہے، کون سا ضروری کام ہے؟ جا کر دکھا۔ میں نے کہا کہ اچھا نہیں جاتی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی میں نے باہر سے تالا لگا دیا۔ اس کی چھوٹی بیٹی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ میں نے چابی اٹھائی اور اسے گٹر میں پھینک دیا اور پھر گھر سے باہر نکل کر دوڑ پڑی۔ مجھے بس اپنی ماں سے ملنے کی جلدی تھی۔ 10 بجنے میں ابھی تھوڑا سا وقت تھا۔ میں سیدھی اپنی سہیلی کے گھر پہنچی۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی نہیں آئی، لیکن آتی ہی ہوگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے گھر میں کیا کیا ہے۔ وہ بولی تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر وہ عورت تیری ماں نہ نکلی تو پھر کہاں جائے گی؟ میں نے کہا کہ پھر بھی وہاں نہیں رہوں گی، اگر وہ میری ماں نہ بھی نکلی تو کہیں بھی چلی جاؤں گی، ایسی زندگی سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے۔ اب میں بے چینی سے اپنے دوست کے گھر بیٹھی انتظار کرنے لگی کہ وہ عورت کب آتی ہے۔ میرا دل بار بار دھڑک رہا تھا اور میں ہر آہٹ پہ چونک جاتی تھی۔ میرے کان دروازے پہ لگے ہوئے تھے، مجھے بس یہی لگ رہا تھا کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور وہ سامنے آ جائے گی، اسی لیے کہ نام بھی وہی تھا، صفیہ، اور میری دوست کہہ رہی تھی کہ شکل بھی بالکل مجھ سے ملتی تھی۔ لیکن پھر بھی میرے دل میں کوئی یقین پیدا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے بچپن ہی سے ہر بار دھوکہ کھایا تھا۔ اتنے سالوں تک ظلم سہتے سہتے میرا دل امید سے خالی ہو گیا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ اگر وہ عورت میری ماں نہ نکلی تو کیا ہوگا؟ شاید وہ میری ماں کے کسی رشتہ دار کی بیٹی ہو یا بہن ہو، کیونکہ میری ماں کی ایک بہن تھی، لیکن بابا نے ان کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ غلطی سے بھی کبھی ہماری طرف نہ آئیں، اور بابا کا کہنا کون ٹال سکتا تھا؟ وہ لوگ بھی پھر ہم سے ملنے نہیں آئے، اسی لیے مجھے لگ رہا تھا کہ ممکن ہے وہ عورت کوئی رشتہ دار ہو، اور اگر ایسا بھی نکلتا تو میں ان سے لپٹ جاتی اور منت کرتی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ اگر وہ میری ماں کے رشتہ دار بھی ہوتے تو ان کے دل میں میرے لیے کوئی نہ کوئی انس ضرور ہوتا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی کہ وہ عورت میری ماں ہی ہو، لیکن پھر فوراً خود کو روک دیتی کہ نہیں، کوئی امید نہیں باندھ سکتی، کیونکہ میری عادت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ ہر خوشی پر مجھے شک ہوتا تھا۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں روشنی کی ایک ہلکی سی کرن موجود تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو بار بار پوچھا کہ وہ کب آئے گی، کتنے بجے آنا تھا۔ اس نے کہا کہ 10 بجے طے ہوا تھا اور اب بس کچھ ہی دیر باقی ہے۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنے کے بجائے باہر کود جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا وجود کانپنے لگا۔ میں بے چین ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر آئی تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی شک نہ ہوا، کیونکہ اولاد اپنی ماں کو فوراً پہچان لیتی ہے، اور ماں بھی اپنی اولاد کو لمحے بھر میں پہچان جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جس کو دنیا کا کچھ علم نہیں ہوتا، وہ بھی جانتا ہے کہ کون اس کی ماں ہے۔ تو پھر میں کیسے نہ پہچانتی؟ وہ میری ماں ہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور بری طرح رونے لگے، جیسے برسوں کا درد ایک لمحے میں باہر نکل آیا ہو۔ میری ماں نے میرے بازو کی طرف دیکھا، پھر میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج اچانک بہت بہادر لگنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ عزم تھا، جیسے وہ سب کچھ پلٹ کے رکھ دے گی۔ میں نے باہر دیکھا تو ایک گاڑی کھڑی تھی اور اس میں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹی، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میں آج تک زندہ ہوں، تم تک پہنچی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا مطلب؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے سب سے پہلے مجھے طلاق دی، اس کے بعد میری جان لینے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے زندہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور پھر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، جہاں انسان کا سایہ بھی نہ ہوتا۔
میں بے ہوش تھی اور میرے جسم پر شدید زخم تھے، لیکن اللہ نے میری تقدیر میں کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا، اس کا نام ظفر ہے۔ اس نے مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا، مجھے اسپتال لے گیا، میرا علاج کروایا۔ میرے زخم بھرتے گئے، لیکن میرا دماغ اور دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ سر پر چوٹ کی وجہ سے میں کوما میں چلی گئی، اور یہ کوما 7 سال تک رہا۔ ماں نے کہا 7 سال کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ظفر کو سب کچھ بتایا۔ اس نے میری کہانی سنی اور کہا کہ تم اب فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر ہم نے نکاح کر لیا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور دوبارہ جینے کی ہمت دی۔ جب میں کچھ سنبھلی تو سب سے پہلا خیال تمہارا ہی آیا۔ میں نے تمہاری تلاش شروع کی، لیکن تمہارے باپ نے گھر بدل لیے تھے۔ میں بہت مشکل سے ایک پرانی یاد کے سہارے تمہاری اس دوست تک پہنچی، اور اسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں میرے سامنے لے آئے گی۔ مجھے پتہ ہے بیٹی، میں نے بہت دیر کر دی ہے، مگر میں مجبور تھی۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں، آپ کو دیر نہیں ہوئی، آپ مجھے مل گئی، بس یہی بڑی بات ہے۔ میرے باپ کو تو سب یہ مشہور کر دیا تھا کہ آپ مر چکی ہیں۔ اس نے تو قرآن خوانی تک کروا دی تھی تاکہ سب کو یقین آ جائے، لیکن اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ میری ماں نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اب تم پریشان نہ ہو، اب تم اس گھر واپس نہیں جاؤ گی، اب میں تمہیں کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے میں وہ شخص بھی اندر آ گیا۔ اس نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑی محبت سے کہا کہ یہ بچی اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ پھر اس نے میری ماں سے کہا، صفیہ، پہلے اسے اسپتال لے جانا ضروری ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، دیکھو زخم کیسے ہیں۔ اس نے میری سہیلی اور میری ماں کا بھی شکر ادا کیا۔ انہوں نے میرا تھوڑا بہت خیال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور کہا کہ یہ زخم پرانے ہیں، ان پر کوئی دوا نہیں لگائے گی، انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، علاج فوری شروع کرنا ہوگا۔ مجھے دوائیاں لگائیں گی، ٹیکے دیے گئے اور ڈرپ بھی لگائی گئی۔ میری ماں میرے سہرانے بیٹھی رہی اور مجھے بار بار پانی پلاتی رہی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی، مجھے کھانا کھلایا۔ میں پہلی بار برسوں بعد کسی کی محبت اور توجہ کو اس شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ جب میرا جسم تھوڑا ہلکا ہوا تو میں نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ایک عجیب سا سکون میرے وجود میں اتر آیا۔ اب میری ساری تھکن ختم ہو گئی ہے، میرا دکھ بھی جیسے کم ہو گیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ نیند کی گہری وادی میں اتر گئی اور برسوں بعد سکون سے سو گئی۔ میں اسپتال کے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، میرا سر میری ماں کی گود میں تھا، میرے زخموں پر دوائی لگی ہوئی تھی، ڈرپ لگی تھی، مگر ماں کے لمس نے مجھے درد سے بے خبر کر دیا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھی مگر جاگ رہی تھی۔ میں اپنی ماں کی دھڑکن سن رہی تھی اور برسوں بعد پہلی بار مجھے ایسا لگا رہا تھا جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ میری ماں آہستہ آہستہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور اسی دوران اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ بہت پرعزم لہجے میں کہہ رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑوں گی، انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ظفر جو تھوڑا فاصلے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، صفیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو بھی فیصلہ کرو، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہتر یہی ہے ہم بس بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ تم اسے سکون دو، ایک نئی زندگی دو، یہاں کے جھگڑوں میں پڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میری ماں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نہیں ظفر، یہ اتنا آسان نہیں۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، میری جوانی برباد کی تھی، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ میری اپنی بیٹی پر وہ ظلم ہونے دیا جو ایک غیر بھی نہ کر سکتا۔ میری ماں کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ کمزوری کی نہیں تھی بلکہ غصے اور عزم کی کانپتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ جلاد عورت نصرت کون تھی جو میری بچی پر ظلم کرتی رہی اور میرا شوہر تماشا دیکھتا رہا؟ ان دونوں کو دنیا کے سامنے آنا ہوگا۔ ظفر نے آہستگی سے کہا، پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ صفیہ، میری ماں نے ایک لمحے میں سکوت کے بعد کہا، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ تاریخ بھی یاد رکھے اور یہ محلہ بھی یاد رکھے کہ ماں نے اپنی بیٹی کے لیے کیسا انصاف مانگا تھا۔ میں نے یہ سب سن لیا، میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں کھول کر کہا، ماں پلیز، ان سب کو چھوڑ دو، بس مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مجھے ان کے بارے میں سوچنا بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے ان کی شکل بھی یاد نہیں رکھنی، میں بس تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میری ماں نے میرے آنسو صاف کیے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، بیٹا، میں تجھے تو لے کر جاؤں گی، لیکن اس طرح لے کر جاؤں گی کہ دنیا دیکھے گی کہ تیری ماں زندہ ہے اور تیری ماں نے تیرا حق لیا ہے۔ فکر نہ کر، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں کیا کرنے والی تھی، لیکن پھر جو کچھ اس نے کیا وہ واقعی ایک بہت بڑا واقعہ تھا
جس نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے میری ماں نے اسپتال کے ڈاکٹر سے کہا کہ میری بیٹی کی مکمل میڈیکل رپورٹ تیار کی جائے۔ ڈاکٹر نے ساری جانچ کے بعد کہا اس کے زخم صاف بتا رہے ہیں کہ یہ استری سے جلائے گئے، اور استری کا جو خاص نشان ہوتا ہے وہ بھی اس کے بازو پہ واضح ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے پرانی فائلیں کھولی۔ ان میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لڑکی اکثر بیماریوں اور کمزوری کے سبب اسپتال جاتی رہی۔ وجہ یہ تھی کہ اسے ناقص اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ سب ثبوت میرے ہاتھ میں تھے۔ اس کے بعد میری ماں نے محلے کے لوگوں سے بات کی۔ پہلے تو وہ خاموش تھے، جیسے ہمیشہ رہتے تھے، لیکن جب بات کھل گئی، جب دیکھا کہ معاملہ اب چھپنے والا نہیں، تو پھر انہوں نے بھی زبان کھولی۔ ایک ایک نے گواہی دی کہ ہاں، اس لڑکی کی چوہوں کی آوازیں اکثر سنائی دیتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اس پر سخت ظلم کرتی تھی۔ یوں ایک ایک کر کے گواہیاں جمع ہو گئیں اور میرا کیس مضبوط ہو گیا۔ پھر میری ماں مجھے لے کر پولیس کے پاس گئی، وہاں پر ساری رپورٹیں دکھائیں۔ اس کے بعد ماں مجھے ایک خاص NGO کے پاس لے کر گئی جو مظلوم عورتوں کی مدد کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی بھی حد تک جا سکتے تھے تاکہ عورت کو انصاف ملے۔ انہوں نے ہمیں ہر طرح کا سہارا دیا اور کہا کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میری ماں یہی نہیں رکی، وہ مجھے میڈیا والوں کے پاس بھی لے کر گئی۔ وہاں پر اس نے کھل کر ساری کہانی سنائی۔ اس کی آواز میں اتنی طاقت تھی کہ سننے والے سب حیران رہ گئے، اور اب جو کچھ ہونے والا تھا وہ واقعی اس کی پوری کہانی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اس دوران میری ماں اور ظفر قریب کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسپتال سے میرا علاج چل رہا تھا اور کبھی کبھی مجھے آرام کے لیے ہوٹل لے آتے تھے۔ ماں نے ایک دن میرے ساتھ بیٹھ کر کہا، بیٹا، ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں۔ ہمارا بڑا گھر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، سکون ہے، خوشیاں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تیرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی بھی ہیں جو تجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی میں پہلی بار روشنی اترنے لگی ہے۔ میری محرومیوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور اب میں اپنی ماں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے والی ہوں۔ وہ دن نصرت اور میرے پاپا کی زندگی کا سب سے برا دن تھا، جب صبح سویرے ہی پولیس کی گاڑیاں ہمارے محلے میں داخل ہوئیں اور سیدھا اس گھر کے دروازے پہ جا رک گئی، جس گھر کے اندر میں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کا ایک ایک دن اذیت میں گزارا تھا۔ پولیس نے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کی اور اندر سے میرے بابا کی کرخت آواز سنائی دی کہ کون ہے اور کیوں شور مچا رہے ہو؟ لیکن پولیس والے کسی کی پرواہ کیے بغیر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں کہا کہ آپ پہ دو بڑے مقدمے ہیں۔ ایک مقدمہ ایک عورت کو قتل کرنے کی کوشش کا ہے اور دوسرا مقدمہ ایک لڑکی کو حبس بے جا میں رکھنے کا ہے۔ اس الزام نے میرے باپ کو ایک لمحے کے لیے سکتے میں ڈال دیا، لیکن اس نے جلدی سے حوصلہ سنبھالا اور کہا کہ میں نے کسی کو بھی دنیا سے رخصت کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی میں نے کسی کو قید کر رکھا ہے۔ میں تو ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی اور پھر اندر پورے گھر میں چھان بین کرتے پھر رہے تھے۔ باہر گلی میں شور مچنا شروع ہو گیا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اس گھر میں ایسا کیا ہوا ہے کہ پولیس نے دھاوا بول دیا ہے۔ ابھی یہ سب کچھ جاری تھا کہ میڈیا کی وین بھی آ گئی۔ ان کیمرے ہر زاویے سے اس گھر کو قید کر رہے تھے۔ رپورٹر زور زور سے بول کر یہ بتا رہے تھے کہ اس گھر کے اندر ایک لڑکی پر ظلم ہوا ہے اور اس کے والد اور سوتیلی ماں اس ظلم کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی آوازیں گلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سنائی دے رہی تھی۔ ہم سب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ میری ماں اور ظفر میرے ساتھ تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا جو شاید میری زندگی کا سب سے بڑا بدلہ تھا۔ اندر سے میرے باپ اور نصرت کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی زبانیں بند ہو چکی تھیں، ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس نے ان دونوں کو ہتھکڑیاں پہنا دی اور میڈیا والے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ہر کوئی ان کے منہ پر کیمرہ رکھ کے سوال پوچھ رہا تھا اور وہ جواب دینے کی بجائے منہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چہرے چھپائے نہیں چھپتے، اور جب انسان پر برا وقت آ جائے تو سب کے سامنے ننگا ہو ہی جاتا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ نے میڈیا کے سامنے بھی وہی بات دہرانا ہے، اور وہ سب تیار کھڑے تھے۔ میری دوست اور اس کی ماں سب سے آگے تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس لڑکی پر ظلم ڈھائے ہیں۔ یہ روز اسے مارتے تھے، اس کے بازو جلائے ہیں، اس کے کھانے میں گند ڈالا ہے، اس کو قید کر کے رکھا ہے۔ ان کی گواہی سن کر میڈیا والوں نے اور بھی شور مچایا اور میرے باپ پر نصرت کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ اس وقت وہ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی درندہ قید میں ہو کر پنجروں میں ڈال دیا گیا ہو۔ ان کے غرور کا تاج زمین پر گر چکا تھا۔ ان کی زبانوں پر اب کوئی بہانہ باقی نہیں تھا۔ NGO کے نمائندے بھی وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم
اس کیس کے مدعی بنیں گے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دونوں کو سزا ملے، کیونکہ ایک لڑکی پر ظلم کرنا صرف اس لڑکی پر ظلم نہیں بلکہ پورے معاشرے پر ظلم ہے۔ وہ لوگ باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے، ضمانتیں لینے کے لیے کسی طاقتور کو ساتھ میں لانے کی کوشش کرتے، لیکن اس دن ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں کس طاقت کے ساتھ واپس آئی ہے اور اب ان کے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ میرا باپ جب میری ماں کے سامنے آیا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور اس انداز میں دیکھا تھا۔ نصرت بھی حیران رہ گئی کہ یہ کمزور سی عورت جسے وہ ہمیشہ حقیر سمجھتی تھی، آج اتنی مضبوط اور طاقتور ہو کر سامنے آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑا ظفر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وہ ایک جج تھا جس کے ہاتھ میں قانون کی طاقت تھی۔ اسی لمحے نصرت کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور میں نے سوچا، انسان جب کسی کو کمتر سمجھتا ہے تو اس وقت بھول جاتا ہے کہ قسمت کے پلٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ میں اس محلے سے نکلی۔ لوگ میرے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میری دوست دوڑ کر میرے گلے لگی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی نا؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ ضرور آؤں گی، اور وہ بھی خوش ہو گئی۔ اس دن میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے دکھ نے مجھے مضبوط بنایا اور میرے صبر نے مجھے عزت دلوائی۔ جب ہم ظفر کے گھر پہنچے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ دروازے پر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، صحن وسیع اور سرسبز تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ہر کمرہ خوبصورتی اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بھائی میرے پاس آ گئے، ایک 7 سال کا اور دوسرا 5 سال کا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی آپی آپی کہنے لگے۔ میں نے انہیں گلے سے لگایا اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ سکون ہے جس کے لیے میں نے اتنے سالہ اذیت برداشت کی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ وہاں پر کپڑے، جوتے اور میک اپ کے سامان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ماں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ تم جلد ہی آ جاؤ گے تو میں نے یہ کمرہ تمہارے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ظفر نے مجھے سے پیار سے کہا کہ آج سے تم نے مجھے بابا کہنا ہے، اور کچھ بھی چاہیے ہوگا تو سب کچھ ہم لا کے دیں گے۔ تمہاری پڑھائی بھی شروع ہوگی اور تم ایک نئی زندگی گزارو گی۔ میری کانوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بازو جو جل گیا تھا اب اسی علاج سے ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن میرا دل جو جل کر راکھ ہو گیا تھا وہ اس لمحے دوبارہ زندگی کی روشنی پا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جتنا ظلم میں نے برداشت کیا تھا اس سے کہیں زیادہ مجھے صلہ ملا تھا۔ اللہ نے میری صبر کی قیمت ادا کی، سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ماں مجھے واپس مل گئی۔ میں نے ماں کے ہاتھوں کو تھاما اور کہا کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی دنیا پا لی، میری زندگی سنور گئی، اور اب میں ہر دن کو خوشیوں کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی، سوال کرتی تھی، کیا مجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ کیا میرے لیے کسی کو نہیں بھیجے گا؟ لیکن اللہ نے تو میری کھوئی ہوئی ماں کو ہی میرے لیے بھیج دیا۔ اور پھر پولیس والے، میڈیا والے، NGO والے، سب لوگ، محلے والے جب میرے لیے کھڑے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ میں بالکل بھی اکیلی نہیں ہوں۔ اللہ نے میرا انصاف کر دیا تھا۔ اس دن سے میری زندگی ایک نیا سفر شروع کر چکی تھی، اور میں نے جان لیا کہ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، صبر کرنے والا آخر میں سر اٹھا کر جیت ہی جاتا ہے۔ یہی ہماری پوری آپ بیتی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔